बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया। आज आप सबको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया गया है, हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा है और वो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू मुसलसल होता आ रहा है और इसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज हो सके। हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए, हमने कानूनी रास्ते आजमाए, हमने सियासी रास्ते आजमाए, हमने जमहूरी रास्ते आजमाए, हमने आईनी और कानूनी रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है वो नहीं माना जा रहा। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। दो ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में हैं। इस्लामी दुनिया में यही दो लीडर थे, हैं एक अभी भी, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये आज जो हम पर मुसल्लत टोला है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के जरिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये नहीं है कि मईशत तरक्की करें, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि नौजवान जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का है, उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाए। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं देना। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाना। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब को उनकी आईनी और कानूनी तरीके से हस्पताल मुंतकिल नहीं करना। ये इंटरेस्ट है इनकी। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ये है कि बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं जिनके वज़ीर-ए-आला अवामी मैंडेट से नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला ही अवामी मैंडेट के साथ आया है और अवामी ताकत के साथ आया है, उसको नाअहल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाए जा रहे हैं। रीजनल क्राइसिस हैं, खित्ते में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, वो एक साइड पर रखकर हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के, उनके हैंडलर्स की इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नाअहल किया जा रहा है, हमारे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नाअहल कर दिया जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, हम खाक जो हैं किसी अच्छी तरफ जाएंगे। अभी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं एक दफा फिर, आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी जितने भी रास्ते हैं वो हम अपना चुके हैं। हम आज फिर एक दफा आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराया जाए। अगर फर्ज करें ऐसा नहीं होता
تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں، اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا۔ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کری۔ اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں، اگر اس دفعہ ہم نے کھال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ جی جی آپ جب سے بنے صدر پاکستان، آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے۔ یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کو کوئی پلان ہے جو آپ دیالہ کی طرف مارچ کا پلان بھی بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور اس کا بی بی کی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی کوئی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ کوشچن لے لیجیے۔ یہ تو پھر لکھنا پڑے گا۔ اچھا جلدی بتا دیں، جلدی۔ آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، کیونکہ زیادتی سب ایک ہو گئے۔ جی بولیں۔ جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزد کیا گیا ہے، حالیہ جو ریڈیو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائل کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم اے پی جو فیل افریدی سے بھی زیادہ صاحب ہوگا جو 7 کے اندر نہیں آئے گا، ایسا ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں،
सबसे पहले तो जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हमारी मंजिल जो है वो हकीकी आज़ादी ही है। हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी है, उसमें आज़ाद अदलिया की बहाली भी है, उसमें आज़ाद मीडिया की बहाली भी है, उसमें आइन और कानून की बालादस्ती भी है, उसमें रूल ऑफ लॉ भी है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। और ये जो है एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का नहीं है, ये जहद मुसलसल है, ये जारी रहेगा। ये जहद मुसलसल जो है इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 से शुरू किया था और आज तक जो है ये चलता रहा है और इंशाल्लाह ये मजीद चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम में ब्रेक आया है, मोमेंटम में ब्रेक हमारी बिल्कुल नहीं आया। पब्लिक पल्स वहां पर मौजूद है, आवाम का इत्माद वहां पर मौजूद है। रमज़ान का मुबारक महीना था, रमज़ान में अक्सर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। जो स्ट्रीट मूवमेंट हमने शुरू किया था, जहां तक लेके गए हैं वही से दोबारा शुरू करेंगे। जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स हैं, उसमें कल भी बाकायदा मीटिंग हुई है, उस पर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप हैं उनकी बातचीत हुई है। उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम उसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमारी जदोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक मिनट आप करें। अच्छा, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ये बात की थी कि पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की थी और आखिर में आप बात कर रहे हैं कि ईद के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ A, B, C और प्लान जो जितने भी प्लान मुरतब करेंगे उनके साथ बाहर आएंगे। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान खारजा सतह पर और दाखिली सतह पर भी सिक्योरिटी के खदशात है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मूव कि वो बाहर निकले एक नया थ्रेट नहीं होगा? देखें, सबसे पहले ये एहसास जो मुल्क पर मुसल्लत टोला है और जिन्होंने इसको मुसल्लत किया है, वो बाबर अवान साहब ने तो उनको जो है मैनेजर कहा, मैं हैकर्स कहता हूँ, क्योंकि तमाम सिस्टम को उन्होंने हैक किया हुआ है। अदलिया को उन्होंने हैक किया हुआ है, पार्लिमान को उन्होंने हैक किया हुआ है, कोई आईन और कानून वो मान रहे नहीं हैं। तो उनको एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग कहते थे कि मतलब हमें 20% और 30% जो है सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट और कितनी इनको चाहिए? इनके लिए गोलियां चली, लोगों को शहीद किया गया। मुरीद के में आपने देखा, 26 नवंबर को आपने देखा, इनके लिए गालियां भी दी गई, मतलब मुंतखब नुमाइंदों को गालियां तक दी गई। उसके बावजूद अगर ये लोग इतनी सपोर्ट के बावजूद 100% से ज्यादा सपोर्ट के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए, हैकर्स को सोचना चाहिए, थोड़ा सा जो है अपना रुख दूसरी तरफ करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और देखना चाहिए कि वो जिन लोगों के लिए ये चीजें हैक कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, इकोनॉमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी जो खारजा पॉलिसी है, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारे जो खारजा की मिनिस्टर की कौन, वो हमारी खारजा पॉलिसी साबिक वजीर खजाना वजीर खारजा जो हैं, मत नहीं वो मुझे पता है कि है, लेकिन साबिक वो डिप्टी वजीर आजम है, वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो पता नहीं क्या है, वो भी बीमार था। हाँ, वो अब क्या कर रहे हैं, वो उसको अपने इस माहौल में जो जंग का माहौल खित्ते में चल रहा है, कहां पर देखा आपने? प्राइम मिनिस्टर को जो जाली वजीर आजम है उसको कहां पर देखा? कौम से कब उसने खिताब किया है? कौम को कब उसने एतमाद में लिया है? पार्लिमान को कब उसने एतमाद में लिया है? ये तमाम चीजें अगर एक बंदा कहता है कि मतलब मैं ऊपर बैठा हूं और मैं जो है इन सबको जो मुझे पसंद हो उसको बिठाऊंगा और उससे जो है मुल्क चलाऊंगा, मुल्क इस तरह नहीं चलते,
نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نااہل کرنا ہے، ان کے خلاف کیسز بنانے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی، یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے وائٹ شاری کا ایجنڈا دیا، اس میں امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں، اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وادی پی ٹی اے کی طرف سے. صوبے کے سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل. آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹ اور سوال بھی ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکی بھی ہے. جب عوام ہوں گے سب سیاست ہوگی، سب دھرنے ہوں گے، سب چیزیں. جب عوام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ کریں. دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی، یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے. یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا، وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں، جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہیں وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا، جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا، جو میری وزیراعظم کے ساتھ جعلی وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے، ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں. یہ بری بات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تمام میڈیا کا شکریہ. آج آپ سب کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا گیا ہے. ہمارا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت ہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفاء انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو سکے. ہم نے مختلف طریقے آزمائے، ہم نے قانونی راستے آزمائے، ہم نے سیاسی راستے آزمائے، ہم نے جمہوری راستے آزمائے، ہم نے آئینی اور قانونی راستے آزمائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جا رہا.
عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، وہ کروڑوں پاکستانیوں کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں۔ دو ہی لیڈر تھے، ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اسلامی دنیا میں یہی دو لیڈر تھے، ہیں ایک ابھی بھی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، اور یہ آج جو ہم پر مسلط ٹولہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، جن کی نہ داخلہ پالیسی ہے، جن کی نہ خارجہ پالیسی ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کے حالات میں کیا کرنا پڑتا ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی جب جنگ نہیں ہوتا تب معیشت کیسے چلائی جاتی ہے، مسلسل پاکستان کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ معیشت ترقی کریں، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ نوجوان جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جو تقریباً 60% پاکستان کی پاپولیشن کا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دیے جائیں۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دینا، انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی آئینی اور قانونی طریقے سے ہسپتال منتقل نہیں کرنا، یہ انٹرسٹ ہے ان کی۔ دوسری طرف انٹرسٹ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیراعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیراعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کو نائل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ ریجنل کرائسس ہیں، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نائل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری انٹرسٹ ہیں، تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنی بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں۔ ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے۔ اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
غیرت مند قوم ہے. اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا. اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں. ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی سر آپ کے آنے کا. جس طرح ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی، سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین مینول کے مطابق نہیں. وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے. اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا، اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا، اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے. جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا. جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں. بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے. اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھڑی رہی. اور اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو. لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے. اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اسی طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. ہم کہتے کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے. ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے، اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں. میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو، جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا. تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان، کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی، وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں،
اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا, یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا, جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے, آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی, تو پھر آپ تیاری پکڑے, آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا. پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں, لیکن جو اداروں کے اور حکومت کے رویوں کے وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے, وہ نفرت بڑھ رہی ہے, اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. شکریہ Thank you, Chief Minister, President, Cabinet, ladies and gentlemen. میں عمران خان کے حوالے سے 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر میں خصوصاً آپ کی توجہ, پوری قوم کی توجہ اور انٹرنیشنل پریس کی توجہ بھی چاہتا ہوں, اور ہیومن رائٹس کی جتنے آرگز ہیں پاکستان میں, بیونڈ پاکستان, ان سب کی توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی آؤں, اور جو بحث ہوئی آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے ان سے 4 چیزیں عدالت میں منوائیں, اور جو حکومت کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے مانی. سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا, اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا, وہ بھی آدھی رات کو, اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول, پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری. یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا. یہ انہوں نے مانا ہے کل, اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے, یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی, کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا. اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں, نیچے کنواں ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے, جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کی آرزو ہے, اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا, اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے. سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے, ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے, میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبریڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی. اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا, آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ, وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے, یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے. اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں, MBBS ان کا والد ہوں, اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں میں رہتا ہوں, ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. میں نے سب سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو, اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے. وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے, یہ ملیریا ہے,
یا یہ کون سا بخار ہے. اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا, تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, پہلے اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں. کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی. ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی, جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا, اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف, جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو, میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے, اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا. دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ, اس نے بنایا, اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا. میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی, کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں 2 آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو, وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے. ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو, فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں, ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوشیٹ کریں, اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوشیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک, اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو, ہماری کیبنٹ میں 1 سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں, بٹ ہی سیڈ نو, یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے. اور جو بعد میں فراڈ نکلا, جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا, اس میں ایک فوٹو کھنچوائی, اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے. وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے. اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ ایک مہذب طریقے سے, ایک دستوری طریقے سے اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو, اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے, یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ. یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا. یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے, اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے ہماری, ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر
اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا خدا نہ کرے تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز یا وکیلوں کا نام نہیں ہے. عمران خان پاکستان میں سارے سرویز کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں ایڈونچرزم ہے اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی. ان کی بہن کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں. جو 2 باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا. عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس مقدمے کو جو ایپلیٹ فورم پہ آیا تو اڑ نہ گیا ہو. 2013 سے لے کے 12 مقدمے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے ان کے خلاف بنائے. چیف جسٹس ریٹائر ہوا, اس نے فوراً ایک مقدمہ فائل کر دیا اور ان کے 2013 سے لے کے 2026 تک کسی جگہ کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ایک ٹیڈی پیسے کی بنگلنگ, کسی جگہ پہ کوئی منی لانڈرنگ. یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی تھی, بیچ کے اس کے پیسے اس نے شوکت خانم میں لگا دیے. اس لیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ان کا ساتھ دیں. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے, جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر, اس طرح سب کی باری آئے گی. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں اور بالغ نظری یہ ہے کہ سارے مل کے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اور عمران خان وہ آدمی ہے, آپ کو یاد ہے جو مینار پاکستان والا سانحہ تھا, اس کے بعد جب ان کو مارنے کے لیے 3 مختلف جگہ پہ, ہم نے خود فورنزک وہ ساری دیکھی, اس عمل کے میں ساتھ تھا, اس میں 3 جگہ لوگ گولیاں مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے بھی اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے باہر کا رخ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں پہ, ہسپتالوں پہ, علاج پہ, قوم پہ اور قوم کی دعاؤں پہ انحصار کیا اور اعتماد کیا. اور اس اعتماد اور اعتقاد یہ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. میں 2 باتیں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تو شارٹ آرڈر ہے, جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ہم اس کو سیاسی جنگ نہیں بنائیں گے. سیاسی جنگ کے لیے اور فورم ہوگا, لیکن قانونی جنگ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہی سامنے آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے, ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا, دستور کے مطابق ایک دستوری راج تھا جو عمران خان کا 3.5 سال کا اس کا راج تھا. آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے, سچی بات یہ ہے, میں 8ویں نسل سے پنجابی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو آئی ہوئی ہے. ایسا ایک بدلوں کا سیزن شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے خود کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے عمران خان بھی کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کی سب سے لمبی سٹریک آپ کی بیوی کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی ہے. تو ہم تو نہیں کبھی بھاگے, ہمیں تو نہیں کبھی پسینہ آیا, ہم تو یہاں رہ کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان پہ نہ چھوڑا جائے. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا
کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا؟ یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا تھا جو پچھلا سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے، اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، پمز جو ہے، جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے، جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے، جنہوں نے ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا، ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں، ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے، پوری قوم کا سوال ہے۔ اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے، وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے، جعلی ہے، اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے۔ میں صرف دو منٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، بابا روان صاحب اور ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے کی۔ جب نواز شریف بیمار ہوئے تو اس وقت کی چیف جسٹس نے یہ ایشورٹی بانڈ مانگا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی، اور کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو۔ شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی، لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹروں کا بورڈ بنا دیا گیا۔ وہ ڈاکٹر جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا، تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے، کیونکہ ایکسس نہیں ہے۔ انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا، انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ لائے ہیں، پہلے تو نہیں مان رہے تھے۔ ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جی نے جیل کے اندر ہے۔ بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل۔ اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے، نہ فیملی کی، نہ پولیٹیکل جماعت کی، نہ وکلاء کی۔ اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب، عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں۔ آپ سے ملاقات کی کوشش کی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے، رسائی دی جائے، ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے۔ یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی، نواز شریف کو لندن بھیجا۔ عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے، عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کے حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں۔ وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے۔ عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے، اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے، کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے۔ جب تک رسائی نہیں ملتی، جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے، تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا، ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے
کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا, اس کو دھمکی نہ سمجھے, اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو, ان کا علاج ہو, تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دیوال میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ الیکشن جیت گئے ہیں, وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے, آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے پہ تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا, فرینڈ آف کورٹ بھیجا, ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے. کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے, ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے, اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی. دیکھیں جی, میں میرے خیال میں ساری باتیں ہو گئی, لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھ لیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں, کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے, جو شہادتیں ہماری پولیس, ہمارے ایل ای ایز, ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں, آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے, آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے, آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی, شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا, ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو ہسپتال لے کے گیا ہے, یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے, جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین سکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملے. جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ سکائی نیوز پہ جسٹیفائی کریں نا. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے
अभी 55 रुपए पेट्रोल ज्यादा किया, आपने लोगों का रिएक्शन देख लिया। इस रिएक्शन के दो वजूहात हैं। पहला ये कि लोग इस पूरे निजाम से नफरत करते हैं। डंडों से आप जो है वो लोगों के मुंह तो चुप कर लेते, लेकिन वो नफरत करते नहीं करते तो आप लोगों को बोलने देते ना। और दूसरी वजह ये कि 4 साल में आपने एक धेले का मईशत में रिफॉर्म ना किया, तो मतलब 4 साल लोगों ने तकलीफ सही। अब अपने लिए गल्फ स्ट्रीम जेट लेके, जिसके 1 घंटे का पेट्रोल 5.5 लाख रुपए का होता है, आप लोगों को कह रहे हैं कि कुर्बानी दें। तो या ये डिसाइड करें कि इंडिया के साथ भी जंग, अफगानिस्तान के साथ भी जंग, ईरान में जो खतरनाक हालात, हमें मुल्क मुत्तहिद करना है, और उसके लिए ये सिंपल सा स्टेप लें कि इमरान खान के डॉक्टर्स को उनके साथ रसाई दें, या फिर ये डिसाइड करें कि इंडिया से, इजराइल से, जो आप कहते हैं कि जो दहशत गर्द हैं, उन सब से बड़ा जो है वो दुश्मन इमरान खान है। उसकी वजह से हमने एक चीफ मिनिस्टर को भी जबरदस्ती जो है वो डिस्क्वालीफाई करना है। उसकी वजह से हमने जो है वो अदालती निज़ाम का भी बेड़ा गर्क करना है, और उसकी वजह से हमने ये सारा कुछ करना है। मुल्क को ठीक होने नहीं देना, लेकिन फिर इल्जाम हम पे ना लगाए। तो ये बात हम बार बार यही कह रहे हैं कि कानून के साथ, आईन के साथ फिलहाल एक ही जमात खड़ी है, वो हम है। और एक सिंपल सी बात है, आपके पास छुपाने का कुछ नहीं है। चले जाने दें डॉक्टर फैसल सुल्तान को। आप सभी साथ बैठते थे जब एनसीओसी की मीटिंग्स होती थी, वो तो इस रियासत का हिस्सा था। उसी एनसीओसी की मीटिंग्स में आप सभी कहते थे कि इमरान खान ने इस मुल्क को बचाया, मईशत को बचाया। साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान होते थे। एक नेशनल हीरो का उसको आप दर्जा दे चुके हैं, उसको जो है वो प्राइजेस दे चुके हैं। तो वो इमरान खान से मिलके आप ही की बात को नहीं एंडोर्स कर सकते कि इमरान खान जो है वो ठीक है, ताकि ये क्राइसिस खत्म हो, ताकि हम सब आगे जाएं। ये जो सारी जंगें जा रही हैं उस पर हम मुतहद हों। तो ये आवाज इसीलिए हम उठा रहे हैं कि हर हफ्ते आप जो है वो जेल रूल्स को वायलेट करते हैं, आप आइन को वायलेट करते हैं, कानून को वायलेट कर रहे हैं। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो दिन ना आने दें जब इस मुल्क के अवाम ही जो है वो आइन को, कानून को अपने हाथ में ले लें। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, नज़रें जो हैं पूरे पाकिस्तान की अदलिया पर है। फ़िलहाल अदलिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। डोगर साहब को, जिसने रमज़ान की हालत में और मेरी रोज़ी की हालत में मेरा सलाम लेना भी गवारा नहीं किया, उसको भी एहसास करना चाहिए। जो मेरे कबीले का है जस्टिस यहया अफरीदी साहब, और हम कबायली हमेशा जो हैं पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, गैरतमंद कौम है। उसने भी रमज़ान में रोज़े की हालत में मुझसे मिलना गवारा नहीं समझा। उसको भी ये एहसास करना चाहिए कि हमारे जो मुतालबे हैं वो जायज़ हैं। हम कोई गैर कानूनी, हम कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब, जो मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन हैं, उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपने ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज हो। बस ये हमारा मुतालबा है। अगर ये मुतालबा भी नहीं माना जा रहा, हमारे मैंडेट पर डाका भी डाला जा रहा है, हमारे लोगों को नायल भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी कोई नहीं उठा सकता, आज़ाद कोई बोल भी नहीं सकता, मुसलसल एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश भी की जा रही है, और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि हम खामोश रहें। फिर हमने खामोश नहीं रहना। फिर सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात या जो है सिर्फ बातचीत से मसले के हल की तरफ नहीं जाना। जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है,
تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس وہ بھی کردار ادا کرے گی اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کری. اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کھال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ جی جی آپ جب سے بنے صدر پاکستان آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے. یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کو پلان ہے جو آپ گیارہ کی طرف مارچ کا پلان بھی بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور دوسرا بی جے پی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ یہ تو پھر لکھنا پڑے گا. اچھا جلدی بتا دو، جلدی وہ رہی آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں کیونکہ زیادہ سب ایک ہو گئے. جی بولیں. جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے. حالیہ جو ریویو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائب کیا جائے گا. فار ایگزامپل میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم اے پی جو خیر ابھی سے بھی زیادہ صاف ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہیں ہے، کیسا ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہیں وہ حقیقی آزادی ہی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے، اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہیں، اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہیں، اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہیں، اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ جو ہیں ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے، مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہیں، عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا. رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک منٹ آپ کریں. اچھا، آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے اسٹارٹ میں یہ بات کی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف اے بی سی اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں،
سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے، وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا، میں ہیکرز کہتا ہوں، کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا، جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے، سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا. مرید کے میں آپ نے دیکھا، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا، ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی، مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون، وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں، مطلب نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ فارن منسٹر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی بیمار تھا. ہاں وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا، ملک اس طرح نہیں چلتے نہ، جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے، ان کے خلاف کیسز بنانے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی، یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے وائٹ شاہی کا ایجنڈا دیا، اس میں امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں، اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وادی پی ٹی اے کی طرف سے، صوبے کے سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع ہیں؟ جی بالکل، آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹ اور سوال بھی ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکامی ہے، جب عوام ہوں گے سب سیاست ہوگی، سب دھرنے ہوں گے، سب چیزیں، جب عوام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ تھا. دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی، یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے، یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا، وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ مسلسل
ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں, جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں, تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا, جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا, جو میری وزیراعظم کے ساتھ جعلی وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے, ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں, یہ بری بات ہوتی ہے.